अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुश आमदेद। मैं हूं फ़हीम भट्टी। पंजाब में स्पीडी ट्रायल कोर्ट बनाने का फैसला किया है। मरीम नवाज साहिबा ने सदारत की और काबीना का इजलास बुलाया। सवाल ये पैदा होता है कि स्पीडी ट्रायल की ज़रूरत क्यों पेश आई है, और उसका जवाब शायद हमें इस तरह से मिलता है कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जो 15 फरवरी 2024 की 2 साल रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जुलाई से दिसंबर 2023 के दौरान पाकिस्तान की सारी अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की जो कुल तादाद है वो है जी 22,60,000 से भी ज़्यादा। और इस अरसे के दौरान मजमूई तौर पर ज़ेर इल्तवा केसेस में 3.9% इजाफा हुआ है। तो फिर यही वजह हो सकती है शायद मरीम नवाज साहिबा ने समझा हो कि जो रेप और बच्चों पे जुल्म और ज्यादती के मुकदमात का ट्रायल जो है वो तेज़ी से होना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरत है कि पंजाब में स्पीडी ट्रायल कोर्ट बनाने का फैसला किया जाए। इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा आज 4 अप्रैल है जी, और 45 साल कबल भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी। और ये वो फैसला है जिसके हवाले से जरदारी साहब ने 2011 में सदारती रेफरेंस दायर किया था, और उस रेफरेंस के बाद भी मजीद 13 साल गुजर गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स आए और उन्होंने कहा कि जी फेयर ट्रायल नहीं हुआ था, मौका नहीं मिला, और खिलाफ आइन और कानून करार दिया उस फैसले को जो कि भुट्टो साहब के खिलाफ दिया गया था फांसी का। इसके साथ साथ एक परेशान कुन खबर है, वो ये है कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान में मजीद 1 करोड़ अफराद का गुर्बत की लकीर से नीचे जाने का खदशा जाहिर कर दिया है। पहले से हालत ज़ार जो है अवाम की वो आपके सामने है, और मजीद अगर 1 करोड़ अफराद जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे तो क्या बनेगा पाकिस्तानियों का। महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं ऑलरेडी। इसके साथ साथ जी एक और जो वाक़या केपी में पेश आया वो ये कि इससे पहले आपने रिसेंटली सुना होगा पंजाब में 2 MPAs इन्वॉल्व थे। एक तो उस्मा कारदार साहिबा, जिन्होंने एक प्राइवेट किसी क्लब में, स्विमिंग क्लब में गई थी, और वहाँ पे गालिबन उनका कोई सोना चोरी हो गया था उनके पर्स से, और उन्होंने पुलिस एहलकारों को बुलाया, और जो वहाँ का स्टाफ था, जो ख़वातीन थी, उन्होंने ये शिकायत की, गिला शिकवा किया कि हमें बरना करके मारा गया है, तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। उसके अलावा एक मलिक वही साहब थे, PMLN से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को, वार्डन को, बड़ी बदतमीजी उससे की और उससे माफ़ी मंगवाई कैमरे के सामने, और उसको कहा कि मैं कोई आम MPA नहीं हूँ, मुझे हल्का ना लेना। तो मरीम साहिबा ने सरजनिश की उन MPA साहब के, और उस पुलिस ऑफिसर को बुलाया, उससे मुलाकात की, उसकी दाद रसी की। अब KP में जो वाक़या पेश आया है वो है जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन, बल्कि अब तो उनको PTI कहीं कहेंगे क्योंकि जो कानूनी तौर पे आ चुका है लेटर पार्लियामेंट में। खैर इकबाल अफरीदी साहब हैं, उन्होंने उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जो कि आपको आज दिखाएंगे भी। वो एक्साइज पुलिस के एहलकारों को बड़ा धमका रहे हैं और डरा रहे हैं, और उनको ये कह रहे हैं कि दोबारा इस रोड पर अगर नजर आए ना तो अच्छा नहीं होगा। तो ये क्या रवैया है? ये जो नुमाइंदे होते हैं जिनको अवाम इलेक्ट करके भेजती है, और ये जो बाकी डिपार्टमेंट्स में सर्व कर रही है हमारी, चाहे वो कोई भी पुलिस के एहलकार हैं, चाहे वो ये कस्टम्स के हैं, चाहे वो एक्साइज के हैं, तो ये भी तो पाकिस्तानी अवाम का हिस्सा हैं, ये भी तो वोट कास्ट करते हैं, और इनकी भी कोई इज्जत है, ये भी किसी इदारे में किसी सरबराह के नीचे काम करते हैं। तो हमारे MPAs MNAs की इतनी हिम्मत क्या है कि बावर्दी अफसरान और एहलकारों को इस तरह से सरेआम धमकियाँ दें। तो इन मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज इफ्तिखार शराजी साहब, इब्राहिम बेग साहब और अतीकुर रहमान साहब। जी वेलकम कहते हैं तमाम मेहमानों को। अतीक साहब, आपसे आगाज़ करूँगा प्रोग्राम का। ये आप क्या समझते हैं कि पंजाब में जो स्पीडी ट्रायल कोर्ट बनाने का फैसला किया गया है, क्या इसकी वाकई में ज़रूरत है, या फिर जो हमारा अदलिया का निज़ाम है ऑलरेडी चल रहा है वो निज़ाम फराहम कर सकता है इंसाफ? देखें फ़हीम साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का, और ऐसे मौजू पर कि जो इस वक्त मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। आपने देखा है कि पंजाब के पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो एब्डक्शन हो रही है, जो बच्चों के अगवा के केसेस सामने आ रहे हैं, रेप और रेप के बाद मर्डर केसेस सामने आ रहे हैं, उसमें ये इंतहाई ज़रूरी है। अब इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। आपका जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो क्या जो एग्जिस्टिंग कोर्ट्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, क्या वो ये काम कर सकती हैं, क्या वो स्पीडी ट्रायल चला सकती हैं? दूसरे ये कि अगर कोई, आप ये कह रहे हैं कि वो इसमें उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो वो एक और कोर्स बनाना चाह रहे हैं इस हवाले से, स्पीडी ट्रायल के हवाले से, तो ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा फ़हीम साहब
کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کے انڈر ہے، سرکار کے اندر ہے. یہ بہت اچھا خوشائند بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اس بارے میں سوچا کہ جی یہ اس معاملے کو بھی، اس کو بھی غور کرنا چاہیے اس کے اوپر، کیونکہ بڑا بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کو ریپ کے بعد مرڈر کر دینا کسی بچے کا، یہ انتہائی ظلم ہے. لیکن سوچتے ہیں یہ ہے کہ کیا چیز ان کے اینڈ پہ ہے. اب عدالت نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ اس کے سامنے جو شواہد رکھے جائیں گے کورٹ نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ پروسیکیوشن جو کہ سرکار کے انڈر ہے اس نے کسی کیس کو کتنی سپیڈ سے چلانا ہے. جج نے تو دیکھیں جو چیز اس کے اچھا، آپ سامنے آئے گی پروسیکیوشن کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن عتیق صاحب یہ بھی تو دیکھیں یہ جو 22,60,000 کیسز جو زیر التوا ہیں پروسیکیوشن کی وجہ سے ہیں یا عدالتی نظام کی وجہ سے ہیں؟ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جی اگر عدالتی نظام میں دیکھیں ہمارا جو لا ہے اس کے اندر بھی لوپ ہول تو بہت زیادہ ہے نا، کہ جی اگر کوئی بندہ کسی کیس کو ڈیلے کرنا چاہتا ہے اور ڈیلے ٹیکٹکس اپناتا ہے تو اس کو لا کے اندر کچھ چیزیں موجود ہیں. لیکن اگر پروسیکیوشن اگر یہ چاہے کہ کسی چیز کو اسپیڈی ٹرائل اس کا کرنا ہے تو وہ اس کو بھگا سکتے ہیں. یہ اگر پینڈنسی آ رہی ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ جوڈیشری کے ہی اینڈ پہ کوئی آپ ایشو ڈیلے ہو. کا برڈن جوڈیشری پہ نہیں ڈال رہے، آپ ڈیلے کا برڈن پروسیکیوشن پہ ڈال رہے ہیں. یہ ویسے موقف میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے یہ تو دیکھنا کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے نا کہ جی کون سا کیس کیا کورٹ کے اینڈ پہ جا رہا ہے اور کون سا کیس جو پروسیکیوشن کے. اب اگر پروسیکیوشن اپنی ایویڈنس کو لے کے آتی ہے پراپر طریقے سے اس کو چلاتے ہیں تو کیا جج صاحب یہ انکار کریں گے کہ میں نے نہیں ریکارڈ کرنی ایویڈنس آج آپ کی موجود ہے، میں نہیں کرنا چاہتا؟ ایسا نہیں ہوتا. اب ہوتا یہ ہے کہ لائن اینڈ لینتھ میں کسی بھی ایویڈنس کو لے کے آنا اور اس کیس کے متعلق دیکھیں پروسیکیوشن نے وداؤٹ شیڈو آف ڈاؤٹ اپنے کیس کو ثابت کرنا ہوتا ہے کورٹ کے اندر. اور اگر کوئی سلائٹسٹ ڈاؤٹ آ جائے گا اس کا بینیفٹ تو ملزم کو جائے گا. بٹ ان دی کیس آف ریپ کیسز اگر کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو ریپ کا کیس آتا ہے اس میں معاملات تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا تھا جو زینب مرڈر کیس تھا. اس کے بعد سے تھوڑا سا ہماری حکومت میں ہلچل مچی کیونکہ وہ انٹرنیشنلی اتنا ہائی لائٹ ہوا کہ اس بچی کو آفٹر ریپ مرڈر کر دیا گیا. پھر کچھ دنوں بعد اس کی لاش ہوئی، پھر اس کو ٹیکنیکل اور اپنا سائنٹیفک بنیادوں پر اس کیس کو لے کے چلی پروسیکیوشن، الٹیمیٹلی اس کی سزا ہو گئی. اب اس کیس کے بعد انہوں نے ایک کام شروع کیا کہ ایک زینب الرٹ سٹارٹ کی کہ جی شاید اس سے کوئی معاملات حل ہو جائیں. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی پروسیکیوشن، آپ کی پولیس کتنا کام بہتر کر رہی ہے. عدالتیں جتنی آپ ایکسٹرا بنا دیں، دیکھیں کیسز تو آئے روز ٹینڈنسی تو بہت ہوتی جا رہی ہے. صرف اس میں میٹر میں نہیں ہے، سول جورسڈکشن کو اٹھا لیں، باقی آرڈینری کرمنل کورٹس ہیں ان کو اٹھا لیں، یا دہشت گردی کی عدالتوں کو، پینڈنسی تو ہر عدالت میں بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے پیچھے جن لوگوں کی آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے جو ہماری پولیس ہے، باقی جو محکمے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے، ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے، فورنزک ڈپارٹمنٹ ہمارا بہتر ہونا چاہیے. جی سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ ہمارا کیس سٹارٹ ہوتا ہے پولیس سے. پولیس جو ہے نا وہ اپنا کیس، اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرے اور کیس اچھا بنا کے کورٹ کے سامنے رکھے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مجرم جو ہے وہ سزا سے بچ سکے یا کوئی انوسنٹ پرسن اس کی گردن جو ہے وہ پھندے میں آ جائے. ایسا ہو نہیں سکتا اگر پولیس ڈپارٹمنٹ اپنا کام ٹھیک کرے. سٹارٹ آپ نے پولیس سے لینا ہے، پولیس اس کی انویسٹیگیشن. عتیق صاحب، بصیرت وکیل، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو 22,60,000 پینڈنگ کیسز ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے اپیرنٹلی کتنا عرصہ مزید لگے گا ان کو ریزالو کرنے میں؟ دیکھیں ایشو یہ ہے نا کہ اگر یہ جو کیسز ہیں نا یہ تو بہت زیادہ آپ تعداد بتا رہے ہیں نا کہ ان کو تو حل کے لیے کافی ٹائم چاہیے، لیکن شروع تو ہونا چاہیے، کم از کم اسٹیپ تو ایک لینا چاہیے ان کی بہتری کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے، ان کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ان کیسز کو ایک اسٹیپ لینا چاہیے. اگر وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے یہ اسٹیپ لیا اور ان کو ان کے مشیروں نے یہ مشورہ دیا کہ شاید آپ کورٹس کی اور سیپریٹ کورٹس بنا دیں تو وہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. میں ان کو میری طرف سے ایک بحیثیت اسٹوڈنٹ آف لا ان کو یہ میری سجیشن یہ ہے کہ صرف عدالتیں زیادہ کرنے سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوگا، بلکہ پروسیکیوشن کے نظام کو، انویسٹیگیشن کے سسٹم کو بہتر بنائیں تاکہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا، کوئی انوسنٹ پرسن. اب یہ جنرل پرنسپل آف لا ہے کہ اگر آپ پوائنٹ ٹیکن. بہت شکریہ. شرازی صاحب، اب یہ سمجھتے ہیں کہ کیا مزید کورٹس بنانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا؟ اسپیڈی کورٹس اگر بنتی ہیں تو جلد انصاف نہیں پہنچ سکے گا؟ اور کیا آپ بھی ایگری کرتے ہیں کہ کیا پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے ان کیسز کو ریزالو کرانا، یا پھر جو برڈن ہے وہ عدلیہ پہ آتا ہے؟
مریم نواز صاحبہ سے سادہ احترام کے ساتھ کہوں گا کہ جو اسپیڈی کورٹس آپ بنانے جا رہے ہیں تو گویا کہ جسٹس ہریڈ جسٹس بائٹ، کس دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ اسپیڈی ٹرائل کر کے تو کسی کو انصاف دے پائیں؟ ایسا نہیں ہوتا. نارمل کورٹس ہوتی ہیں جن کے اندر مقدمات چلتے ہیں اور اسی میں ان کو نمٹایا جاتا ہے. ان سے گزارش یہ ہے کہ پہلے تو سیاستدان اپنا طرز عمل بدلیں اور اپنے معاملات عدالتوں پہ نہ لے کے جائیں، کیونکہ آپ نے دیکھا اس ملک کی جو بالخصوص ہائر کورٹس ہیں، وہ ہائی کورٹ ہو یا پھر سپریم کورٹ، وہ سارا سال تو ان سیاسی لوگوں کے مقدمات میں لگے رہتے ہیں ان کو نمٹانے میں. تو جب وہ سیاسی مقدمات کو ٹیک اپ کریں گے، صبح 9 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک انہیں کے کیسز چلتے رہیں گے، اور اڈیالہ جیل میں تو رات 11:30 بجے تک بھی عدالتیں لگی رہی ہیں. تو ایسے میں پھر عدالتوں کے پاس کتنا وقت باقی رہے گا کہ وہ دیگر مقدمات جو اس ملک کے عام لوگ ہیں کہ جو چھوٹے موٹے کیسز کے اندر 10 سال سے 8 سال سے 5 سال سے جیلوں میں پڑے ہیں، جن کے جو فینس ہیں وہ بڑے ایسے ہیں کہ جو ویلیبل ہیں، جن کی ضمانتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ بیچارے کئی برس عدالت جیلوں میں گزار دیتے ہیں. تو پہلے مرحلے میں تو ان کو یہ رویہ بدلنا چاہیے. دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پروسیکیوشن، دیکھیے پروسیکیوشن کے اوپر جو سب سے بڑا اعتراض آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کیونکہ ہمارے انویسٹیگیشن بہتر انداز میں نہیں کی جاتی، ایویڈنس کلیکشن بہتر انداز میں نہیں کی جاتی، تو لہٰذا اس کی وجہ سے جو کنوکشن ریٹ ہے وہ بڑا لو ہے. تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اسپیڈی ٹرائل سے یا مقدمات کو جلد نمٹانے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے ملک میں جرائم کو کم کرنا ہے تو پروسیکیوشن کو آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا. پروسیکیوشن مضبوط ہوگی، جرم کرنے والے اپنے سزا سے نہیں بچ پائیں گے، تو معاشرے میں ایک ڈیٹرنس پیدا ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے کہ کل کو اگر کوئی بھی کرے گا تو پروسیکیوشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ پھر بچ نہیں پائے گا سزا سے. ٹھیک ہے، تو باقی شیرازی رہے صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا اس کی جو پینڈنسی ہے جی ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال میں جیسے ہم نے سیاستدانوں کے لیے کہا کہ اپنا رویہ بدلیں، اپنے معاملات نہ لے کے جائیں عدالتوں میں، اسی طرح عدالتوں کو بھی چاہیے، ججز صاحبان کو بھی چاہیے. بدقسمتی ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں اس ملک میں لانگ سرونگ جو چیف جسٹس رہے افتخار محمد چودھری، وہ خود فرماتے تھے کہ پاکستان کی لوور جوڈیشری کے اندر بڑے پیمانے پہ کرپشن ہے. گویا کہ آپ محرر کو 500 روپیہ دیں اور جتنی لمبی تاریخ آپ لے لیں، تو جن عدالتوں کے اندر محرر اگلی تاریخیں دے رہے ہوں اور جن کے اندر عدالتوں میں جج صاحبان وکلاء کے خوف سے یا تو فیصلے اس طرح کے دے قاسم رہے سوری ہوں صاحب کا کیس یا بھی آپ کے معاملات سامنے ہے. کو، جی جی بالکل جی ایسے. ہاں، تو اگر یہ وہاں پہ اس طرح کا کنڈکٹ دیکھنے کو ملے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو ٹھیک ہے. یہاں اچھا پہ شیرازی جتنا صاحب، بڑی آپ نے تعداد ذکر کیا عدالتوں کا رات 11 11:30 بجے تک کھلے رہنے کا. آپ کے تجربے میں جب سے آپ نے صحافت شروع کی ہے، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے، آپ کی نالج کے مطابق آج تک پاکستان میں کسی عام شہری کے لیے عدالتیں اپنے وقت سے زیادہ کھلی ہیں کیا؟ 5 منٹ بھی؟ میں کہتا ہوں کہ پہلے مرحلے میں تو عام شہری کی جب کوئی اپیل لگ جاتی ہے، کوئی مقدمہ سماعت کے لگ جاتا ہے نا، ان کے گھر میں خوشی کا سماں ہوتا ہے. وہ بڑے چھلانگے مار رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اپیل یا ہمارا مقدمہ ہیئرنگ کے لیے فکس ہو گیا ہے. فیصلہ جو بھی ہے اس کے نتیجے میں وہ جیل جاتے ہیں یا بری ہوتے ہیں، وہ ایک اور بات ہے. یہاں تو عام آدمی کا مقدمہ فکس ہو جائے تو اس کے لیے بہت بڑا دن ہوتا ہے، وہ بجائے یہ کہ آپ یہ کہیں کہ ان کے لیے خصوصی طور پہ کوئی عدالت کھلے. کہاں کھلتی ہے میرے بھائی؟ اس ملک میں سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے، ہم تو لوور کورٹ سے لے کے تو سپریم کورٹ تک جا کے عدالتوں کی کارروائی دیکھتے ہیں. خدا کا خوف نہیں ان ٹھیک ہے. ججز کو کہ جو عام آدمی کی اپیل کو سنے بغیر بعض کا ریجیکٹ کر دیتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو بڑے لوگ ہیں، جس ملک کی ایلیٹ ہے، ان کے کیسز کو کئی کئی ماہ تک سنا جاتا ہے، اس پہ وقت صرف کیا جاتا ہے. ٹھیک تو ہے، یہ ایک پوائنٹ بڑا ٹیکن. ڈفرینس ہے جو آلریڈی چل رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں لاکھوں کی تعداد میں کیسز کی پینڈنسی چل رہی ہے. آپ جائیں ذرا ترقی یافتہ ممالک میں، جاپان میں جائیں آپ کو ایک کیس نہیں ملے گا. آپ وہ آپ امریکہ جیسا بڑا ملک، ترقی یافتہ ممالک آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ تو وہاں پہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر میں نے آپ پہ فالس ایلیگیشن لگا کے جھوٹا مقدمہ دائر کر دیا ہے اور پروف ہو گیا اور میں کیس ہار گیا، تو پھر جتنے بھی خرچہ آپ نے کیا ہے، جو آپ نے اپنے وکیل پہ خرچہ کیا ہے، جو فیس آپ نے دی، جو آپ کا آنا جانے کا خرچہ ہوا پلس ہرجانہ، وہ پھر مجھے ادا کرنا ہے. لہٰذا میں کبھی بھی فالتو کیس دائر نہیں کروں گا. ایسا نظام آپ سمجھتے ہیں آنا چاہیے پاکستان میں بھی؟ یقیناً. اور اگر ٹھیک ہے. آپ کے پاس 1 منٹ ہو تو میں جسٹس رمدے، جسٹس جی ریٹائر جی رمدے فرمائیے. کا وہ واقعہ سناؤں کہ جب وہ جاپان کے دورے پہ تھے اور انہوں نے بعد میں بیان کیا کہ میں نے کہا کہ میں نے اپنے میزبانوں سے کہا کہ میں جاپان کے اندر عدالتی کارروائی دیکھنا چاہتا ہوں.
تو انہوں نے چیک کیا, انہوں نے کہا کہ سپیریئر کورٹ میں تو کوئی ایک کیس بھی نہیں ہے ہیئرنگ کے لیے, کوئی کیس ہے ہی نہیں سر سے, اور لوور کورٹ کے اندر ایک کیس تھا جس کی ہیئرنگ تھی. اور وہاں پہ معیار دیکھیں آپ, اگرچہ پروسیکیوشن کا یقیناً ہوگا, لیکن عام آدمی بھی کتنا کمال ہے وہاں پہ, کہ انہوں نے کہا کہ میں جب ہیئرنگ سننے کے لیے گیا تو جج نے سنا ملزم کو, اس کے بعد سزا سنا ٹھیک دی. ہے, پوائنٹ ٹیکن. جی بیگ صاحب, ایک تو جیسا شرازی صاحب نے ذکر کیا جاپان کا, پھر وہ چرچل کا بھی مشہور واقعہ ہے جب ورلڈ وار سے پہلے اس نے اپنے سٹاف سے کہا کہ عدالتوں کے معاملات جا کے دیکھ لو, اور اس کے بعد دلیری سے جرمنی کے آگے کھڑا ہو گیا. لیکن یہ تو مثالیں ہوئے ہیں جو کہ ہم باہر کے ممالک کی دیتے ہیں, سنتے آئے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاملات یہ ہیں بیگ صاحب کہ اس وقت جو فگر میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں, 2024 کی 2 سالہ رپورٹ کے مطابق وہ یہ لا اینڈ جسٹس کمیشن کی رپورٹ ہے, یہ کسی ادارے کی نہیں ہے, کسی میگزین کی نہیں ہے. جولائی سے دسمبر 2023 کے دوران پاکستان کی جو ساری عدالتوں میں کیسز ہیں پینڈنگ, وہ 22,60,000 سے زائد ہیں. تو مجھے کیا بتائیے گا اس حوالے سے کہ ایک تو موقف یہ کہ جی جو ریپ کے معاملات ہیں, جیسے کہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اسپیڈی ٹرائل کورٹ بننی چاہیے, آپ نہیں سمجھتے کہ پریفرنس کو چھوڑ کے ہر کیس جلدی سننا چاہیے؟ ہر کیس ہر اس مدعی کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا کسی اور مدعی کے لیے. آپ خود بھی ایک لائر ہیں, وکیل ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان اور ہمارا معاشرہ انتہائی طبقات کا معاشرہ ہے, طبقات کا ملک ہے. یہاں پہ شروع سے طبقے رہے ہیں, بڑے لوگ, چھوٹے لوگ, مضبوط لوگ, طاقتور لوگ اور کمزور لوگ. یہ جو 2 آپ نے گنوائے ہیں, عورتیں اور بچے, یہ انتہائی کمزور ولنریبل قسم کی مخلوق ہے اس پاکستان میں. آبادی بہت بڑھ گئی ہے, لوگوں سے بچے سنبھالے نہیں جا رہے. فیمیل کے ساتھ جو گھروں میں ہو رہا ہے, جو معاشرے میں ہو رہا ہے, جو جابز کی جگہ پہ ہو رہا ہے, جو بچوں کے ساتھ گھروں میں ہو رہا ہے, سکولوں میں, مدرسوں میں اور معاشرے میں ہو رہا ہے, تو یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ ہم ان کو انصاف, نہ صرف انصاف بلکہ ان کو پوچھتے تک نہیں ہیں. ان کو انصاف دلانے کے لیے ہمیں بہت کچھ, یہ جو مریم نے شروع کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف پنجاب میں نہیں, پورے پاکستان میں, پاکستان کے ہر صوبے میں ہونا چاہیے. ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا. بچوں کو انصاف کون دے گا؟ بچوں کو پوچھے گا کون؟ چاہے وہ مدرسہ ہو, چاہے گھر ہو, چاہے باہر ہو, چاہے اسکول ہو, چاہے معاشرہ ہو. ظاہر ہے ہم نے پوچھنا ہے. یہ ہمارے جوڈیشل تو بیگ صاحب, ریفارمز آپ کا یہ نہیں کام. سمجھتے کہ مزید نئی کورٹس بنانے کے بجائے جو آلریڈی ہمارا سسٹم ہے, نظام ہے, اس کو ہم بہتر کریں, اس کو سپیڈی کریں؟ میں کہتا ہوں کہ آلریڈی آپ کورٹس میں جا کے دیکھیں, کورٹس انتہائی اوور لوڈڈ ہیں, کیسز بے تو اسی پناہ کا ہیں, سٹاف بڑھا بہت دیا جائے, زیادہ ہے. اسی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. میں کہتا ہوں کہ ان کو یا تو آپ صبح اور شام کی شفٹ شروع کریں تو شاید جا کے آپ کیسز وقت پہ ڈیسیجن اس کے سٹارٹ شروع کر دیں گے. ادروائز ایک شفٹ میں کیسز بہت زیادہ. آپ کبھی سول جج کی عدالت میں جا کے دیکھ لیں, آپ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالتوں میں جا کے دیکھ لیں, کیسز ہوتے ہیں ایک ایک کے سینکڑوں میں کیسز ہیں جو لگ رہے ہیں. لوگوں کو وکیل آ رہے ہیں, پیش ہو رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں, اور پیشی پہ پیشی پڑ رہی ہے, سنتے ہیں ٹھیک تو ہے, کبھی تو ادھر بیگ صاحب وکیل آپ کیا نہیں سمجھتے ہیں ہے. کہ ہمارے ملک میں جو عام عوام کے اس وقت جو مسائل ہیں, اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کیا عدلیہ سے انصاف وقت پہ نہ ملنا ہے؟ جو کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ, تو از اٹ بینگ ڈینائیڈ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا عدلیہ کا نظام بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے. یہاں پہ جو ٹرائی کا آپ کے ہاں بنے ہوئی ہے, وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے, حکومت ہے, عدلیہ ہے. عدلیہ انتہائی بدنام ہو چکی ہے کئی لحاظ سے. کیسز کے حوالے سے دیکھ لیں, ان کی کمزور قابلیت کے حوالے سے دیکھ ٹھیک ہے, لیں, آپ نے عدلیہ کی بدنامی کا ذکر کیا. عدلیہ کے ماتھے پہ ایک کالا جو نشان ہے, وہ جو کہ شاید پتہ نہیں وہ مٹ چکا ہے یا نہیں مٹا, یا مٹانے کی کوشش کی گئی ہے, وہ بھٹو صاحب کے پھانسی کے فیصلے کے حوالے سے رائے جو دی گئی ہے ریسنٹلی, جس کا دائر کیا تھا ریفرنس زرداری صاحب نے 2011 میں, مگر اس کو بھی 13 سال بیت گئے. اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین, یہاں پہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بھٹو صاحب کی پھانسی کے حوالے سے حالیہ جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا, اور اس میں سپریم کورٹ نے کوشش کی کہ کوئی مداوع کیا جا سکے, لیکن ظاہری بات ہے ایک انسانی جان جا چکی تھی, تو اب کیا ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی جو ریمارکس آئے تھے, جو رائے آئی, وہ یہ تھی کہ بھٹو کیس میں ٹرائل کو غیر شفاف اور خلاف آئین و قانون قرار دیا گیا تھا,
اور اس حوالے سے صدر زرداری نے 2011 میں ریفرنس ظاہر کیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اس پھانسی کو 45 سال بیت چکے ہیں، اور بھٹو صاحب کی اگر تھوڑا سا ان کی پولیٹیکل ہسٹری پہ نظر دوڑائیں تو یا ان کی ایجوکیشن پہ، تو انہوں نے کیلیفورنیا اور آکسفورڈ سے پڑھائی حاصل کی تھی، ایک پڑھے لکھے سیاستدان تھے، پھر عوامی پذیرائی بھی تھی ان کو۔ 1963 میں وہ جنرل ایوب خان کی کابینہ میں وزیر خارجہ بھی رہے، اور پھر اس کے بعد وہ علیحدہ ہو گئے، ان کے اختلافات پیدا ہو گئے، اور جو ان کا مشہور ایک نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان، وہ 1970 میں انہوں نے دیا تھا، جبکہ 1967 میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے علاوہ جو کہ نوجوان ہیں آج کل کے، ان کو بھی ہم بتاتے چلیں کہ عام طور پہ یہ کانسیپٹ ہے کہ شاید بھٹو صاحب سے وزیر اعظم رہے ہیں، وہ صدر پاکستان بھی رہے ہیں 1971 سے لے کے 1973 تک۔ تو بھٹو صاحب عوام میں ان کو پذیرائی حاصل تھی، بہت پاپولر لیڈر تھے، لیکن انفارچونیٹلی ان کو پھانسی دے دی گئی، اور اس پھانسی کے بارے میں ایک سابق جسٹس صاحب نے ایک پرائیویٹ نیوز چینل میں ایک انٹرویو میں انہوں نے صاف بیان دیا کہ پریشر ہوتا ہے ججز پہ، اور پریشر تھا، اور کچھ ججز پریشر نہیں لے سکتے، اور وہاں سے یہ کنٹروورسی بالکل سامنے کھل کے آئی تھی۔ اس پہ بات کرتے ہیں ہم۔ افتخار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شرازی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ کتنا بڑا یہ بوجھ تھا یا ہے پاکستان کی عدلیہ پہ، خاص طور پہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے فیصلے کی وجہ سے، اور کیا یہ جو رائے ہے یہ صرف کافی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے جو حالیہ آئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ تاریخ کو درست کرنے کی کوشش بھی جو کی گئی، یہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ بھونڈی کوشش ہے۔ اگرچہ اس رائے سے یا سپریم کورٹ کے ججمنٹ سے ذوالفقار علی بھٹو واپس نہیں آ سکتے، جو نقصان ہے وہ بڑا پرماننٹ ہے۔ ایک عظیم لیڈر تھا، اس ملک کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، اور اس شخص کو فیئر ٹرائل نہ دے کے اس کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا، اس کا عدالتی قتل کیا گیا۔ لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا، ان کو ان کے خلاف جو مقدمہ تھا اس پہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے، میرا خیال میں یہ کمزور ترین رائے ہے جو سپریم کورٹ کی جانب کو سے ہمیں سننے کو ملی تھی۔ ہم تو یہ امید کر رہے تھے کہ اس دور کے کردار، اگرچہ ان میں سے بھی بیشتر اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن کیونکہ اس ملک کی تاریخ کو آنے والی نسل نے بھی پڑھنا ہے، اور اگر تاریخ درست نہ ہو تو پھر اس کسی بھی ملک کی قوم بھٹکتی رہتی تاریخ راہوں میں، اسے صحیح راستہ نہیں ملتا، نہ ان کو اپنے ہیروز کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے ولنز کا پتہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ہیروز کے بارے میں اور اپنے ولنز کے بارے میں آنے والی نسل کو بتانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم تاریخ کو درست کریں۔ تو اس کا تقاضا یہی تھا کہ آج اگر یہ کہہ دیا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، تو اس ہاتھ میں یہ بھی کہا جاتا کہ ان کا ایک عدالتی قتل ہوا، اور اس قتل کی سازش کہاں پہ بنی گئی، اور اس سازش کے کردار کون کون تھے۔ اور میرا خیال میں اگر تاریخ کے اوراق کے اوپر ان کا نام لکھ دیا جاتا، اس سے آگے نہ بھی جاتے، اگر آپ ان کو سزا دینے کے حوالے سے کچھ کہتے، تو کم از کم ہم کہہ سکتے تھے کہ بھٹو کو کم از کم یہ آدھا انصاف ضرور مل اور یہ جاتا۔ بھی کہا جاتا کہ وہ ججز جو کہ ملوث تھے اس پروسیس میں، وہ بھٹو کے قاتل تھے۔ جی بالکل بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج آپ نے مظاہر اکبر نقوی صاحب کے ریفرنس میں یہ کہا ہے کہ ان کو ریٹائرڈ جج نہ لکھا جائے، ان کو مراد نہ دی جائے، تو کیا حرج تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کیس میں بھی آپ کہتے کہ اس وقت کے صدر کو، اس وقت کے آرمی چیف کو آرمی چیف نہ لکھا جائے، سابق صدر نہ لکھا جائے، اس وقت کے جتنے ججز تھے کہ جنہوں نے اس فیصلے پہ دستخط کیے ان کو ریٹائرڈ جج نہ لکھا جائے۔ تو میں اس خیال میں اگر یہ کیا جاتا تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے لواحقین کو اور خود ذوالفقار علی بھٹو کی روح کو بھی تھوڑی سی اور تسکین شرازی ملتی۔ صاحب، یہ بھی جو رائے آئی ہے یہ بھی قابل غور بات ہے کہ 13 برس بیت گئے، اس کو بھی 2011 میں ریفرنس دائر کیا گیا تھا، یہ رائے دینے کے لیے بھی 13 سال لگ گئے سپریم کورٹ کو اتنا حوصلہ پیدا کرنے کے لیے۔ جی بالکل، یہ تو آپ اس ملک کی تاریخ ہے نا کہ جہاں مقتدر حلقے، جہاں پہ طاقتور لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر ہماری عدالتیں یا تو نظریں چرا لیتی ہیں، یا پھر اس طرح کے معاملات کو اتنی طوالت دے دی جاتی ہے کہ اس کے بعد اگر انصاف ہو بھی جائے تو اس کا نہ تو مظلوم کو کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ اس ملک کے عوام کو تو کوئی فائدہ شرازی ہوتا ہے۔ صاحب، جب یہ رائے آئی تھی تو میں نے تب بھی پروگرام میں ذکر کیا تھا جیمی سیوائل کیس کا، جو کہ برطانیہ کا ایک بڑا مشہور کیس ہے۔ وہ شخص مر چکا، لیکن اس کے بعد ٹرائل ہوا، جب کمپلیننٹ آئی ایک خاتون، اس کے بعد ٹرائل ہوا، انکوائری سٹارٹ ہوئی، اور عدالت نے فیصلہ دیا کہ جیمی سیوائل جو ہے وہ ایک مجرم تھا، ملزم نہیں، وہ مجرم تھا، اور اس کو ہم یہ سزا دیتے ہیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے
اس رائے کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ جو ججز انوالوڈ تھے چاہے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو شخص اس میں انوالوڈ تھا اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور جو ذمہ دار تھا اس کا نام سامنے آنا چاہیے. بالکل آنا چاہیے. میں تو یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نہ صرف آنا چاہیے تھا بلکہ جن کی ایوان صدر میں بطور صدر تصویریں آویز آئیں، کہا جاتا ہے کہ ان کو اتار ان پھینکا کو بھی جائے، اتارنا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک. اور جن کی بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ میں تصویریں آویز آئیں، کہا جائے کہ ان کو بھی اتار کے پھینک دینا چاہیے. ٹھیک تو ہے. کم از کم اتنا تو ہوتا. اس کے نتیجے میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو ذوالفقار علی بھٹو سے محبت کرتے تھے، یا خود ذوالفقار علی بھٹو کی جو اس قوم کے لیے خدمات تھیں، کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان زخموں کے اوپر ایک تھوڑی سی مرہم ہم رکھ سکتے تھے. لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ اس معاملے پہ ہم اپنی رائے دے رہے ہیں، فیصلہ نہیں دے رہے، وہ ناکافی ہے. تو ٹھیک میرا ہے. خیال میں پوائنٹ یہ ٹیکن. ایک بڑا ہی ایک مائلڈ طریقہ ہے تاریخ کو درست کرنے کا. میں تو اس کو کسی صورت بھی اپریشیٹ نہیں کروں گا، بلکہ مجھے اس سے مایوسی ہوئی ہے. بہتر یہ ہوتا کہ اس معاملے کا ری ٹرائل کیا ہی نہ جاتا، تاکہ کم از کم تاریخ میں اتنا تو تھا نا کہ نسیم حسن شاہ نے کہہ دیا تھا کہ بھٹو کا جو پھانسی تھی وہ بنیادی طور پہ ایک عدالتی قتل تھا. جی ہاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر تاریخ وہ ہے کہ جو ایک جج بیان کر گیا اپنے انٹرویو میں. یہ فیصلہ تو شاید اس کو بھی گڑبڑ کر چکا ہے. تو اگر کرنا بھی ہے، جو بھی تفصیلی رائے انہوں نے جاری کرنی ہے اپنی، کیونکہ ابھی تک وہ آئی نہیں ہے، جی ہاں. تو ابھی بھی موقع ہے. قاضی فیصل صاحب اور ان کے ساتھ جڑے جو باقی جج جنہوں نے یہ سنا معاملہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے ساتھ مکمل انصاف کریں. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی وہ مکمل انصاف کریں کہ اسے قومی ہیرو ڈکلیئر کیا جائے، اور ان کو تختہ دار پہ لٹکانے والوں کو اس ملک کا ولن، اس ملک کے دشمن عناصر کے طور پہ ڈکلیئر کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس فیصلے کو پھر اپریشیٹ کریں گے. ادروائز تو وہی رائے ہوگی جو میں نے آپ کو دی ہے. ٹھیک ہے. اس فیصلے پہ تو، اس رائے پہ تمہیں مایوسی ہو رہی ہے. پوائنٹ ٹیکن. بیگ صاحب، بھٹو صاحب کی پاپولیرٹی کی اگر بات کریں، عوام پذیرائی کی بات کریں، تو آج تک بھٹو صاحب کے نام پہ پاکستان پیپلز پارٹی سیاست کر رہی ہے، اینڈ دس از اے فیکٹ. تو کیا کتنا بڑا سیاسی نقصان کیا گیا اس فیصلے کی وجہ سے؟ اور اسی حوالے سے دوسرا سوال یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد اب تک جتنے معاملات عدالت میں طے پائے یا جو رائے سامنے آئی ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں ذاتی طور پہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے بٹی صاحب کہ بر صغیر کی تاریخ میں دوسرا بڑا سیاسی واقعہ تھا پیپلز پارٹی کا بنانا، جس کو بھٹو صاحب نے بنایا تھا. پہلے کانگریس بنی ہے، اور اس کے بعد دوسری بڑی سیاسی پارٹی پیپلز پارٹی آئی تھی. پیپلز پارٹی پاکستان میں لوگوں کی پارٹی ہے، عوام کی پارٹی ہے، کروڑوں لوگوں کی پارٹی ہے. بھٹو ایک محبوب لیڈر تھا، ایک بڑا آدمی تھا، بڑے لیڈر کے طور پہ تھا. جس شخص کی پھانسی پہ 8,000 لوگوں نے اپنے آپ کو جلایا ہو، یا پھانسی پہ گئے ہوں، یا قتل ہوئے ہوں، یا اپنے آپ کو مارا ہو، خودکشیاں کی ہوں، وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں. آج دن تک پارٹی زندہ ہے بھٹو صاحب کے نام پہ. بھٹو صاحب کے ساتھ اتنا بڑا ظلم، میں کہتا ہوں کہ بدترین واقعہ اگر کوئی ہوا ہے تو وہ بھٹو صاحب کی پھانسی تھی. پاکستان بننے کے بعد پاکستان کوئی امپروومنٹ اور سدھرنے کا، اور پاکستان کو ایک اچھی ریاست بننے کا موقع صرف بھٹو صاحب کی وجہ سے ملا تھا، میں سمجھتا ہوں. لیکن بھٹو صاحب کو پھانسی دے کے پاکستان کے مستقبل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا. پاکستان نہیں سدھر سکا، نہیں امپروو کر سکا، پیچھے گیا ہے، اور ابھی تک پیچھے ہی جا رہا ہے، کہیں آگے نہیں بڑھ سکا. آپ بھٹو صاحب کے ایک ایک کارنامے، آپ بھٹو صاحب کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن گرانا شروع کر دیں، آپ ان کے پروجیکٹ گرانا شروع کر دیں، آپ ان کے فارن پالیسی دیکھنا شروع کر دیں. دنیا میں بڑی بڑی فارن پالیسیز انڈیا اور باقی ملکوں کی مانی جاتی ہے. بھٹو صاحب کے دور کی فارن پالیسی آپ دیکھ لیں، جس کی مثال دنیا دیتی تھی. امریکن پریزیڈنٹ جس شخص سے امپریس ہوتا تھا بات ٹھیک ہے. چیت کر کے، پوائنٹ ٹیکن. ڈپلومیٹک میں واپس آتا ہوں آپ کی گفتگو کر جانب. کے. ٹھیک ہے. شرازی صاحب، بھٹو صاحب کی جو پاکستان پیپلز پارٹی تھی، آج کی پاکستان پیپلز پارٹی کیا وہی پارٹی ہے؟ میرا خیال میں یہ پتہ آپ کو بھی ہے، لیکن آپ میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ پارٹی ہے، یہ وہ دوسری پارٹی. تو بالکل یہ قطعاً مختلف پارٹی ہے. یہ بالکل مختلف پارٹی ہے. یہ وہ پارٹی ہے کہ جو عوام کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے. یہ جو وہ پارٹی ہے کہ جو پاور پالیٹکس کے اوپر یقین رکھتی ہے، جس کو وہ ہر قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے. کبھی وہ تو ان لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیتی ہے کہ جن کو ایک لمحے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بے نظیر کے قاتل ہیں، لیکن بعد میں ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر بن جاتے ہیں.
ان کا دل کرتا ہے تو وہ کبھی مسلم لیگ نون کو گالیاں دینا شروع ہو دیتے ہیں، اور جب اقتدار میں اکٹھا بیٹھنا ہو تو فوراً سوری کر کے ایک دوسرے سے گلے بھی مل لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو پیپلز پارٹی ہے، اس کا اس نظریاتی پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس کا ایک ویژن تھا، جو عوام کے ساتھ بڑی کنیکٹڈ تھی، جس نے عام لوگوں کو زمین سے اٹھا کے اس ملک کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا، جس کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی پہ جو امیدوار ہوتے انتخاب کے لیے وہ عام لوگ ہوا کرتے تھے، وہ پارٹی کے جس کا سربراہ، میں حیران ہوتا ہوں کہ کچھ تاریخ پہ میں نے نظر دوڑائی اور میں نے دیکھا ہے، اور پیپلز پارٹی کے اس کنڈکٹ کو بھی میں نے پڑھا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ملک کے طول و عرض میں ایک عام کارکن کے ساتھ بھی جڑا ہوا تھا، اور پارٹی کے لیے جس کی خدمات تھی ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے خطوط لکھا کرتے تھے اپنے کارکنوں کو، ادنا کارکنوں کو۔ ایسا نہیں ہے کہ ضلعی صدر کو، صوبائی صدر کو، بلکہ ایک چھوٹے سے محلے میں قصبے میں کام کرنے والا پیپلز پارٹی کا کارکن بھی ذوالفقار علی بھٹو کی اپریسیشن حاصل کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے لوگوں کو ویژن دیا، نظریات دیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو غلط پارٹی تھی، تو لہٰذا آج کی پیپلز پارٹی کا ہرگز موازنہ اس پارٹی سے نہیں کیا جا ٹھیک سکتا۔ ہے۔ بیگ صاحب، بھٹو صاحب ایک عوامی لیڈر تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر بھٹو صاحب کی فلاسفی پہ آج کی پیپلز پارٹی عمل کر رہی ہوتی تو آج کے سینیریو میں، سچویشن میں، جس طریقے سے آئینی عہدے لے لیے ہیں اور جس طریقے سے الائنس کیا گیا ہے نون لیگ کے ساتھ، کیا وہ والی پیپلز پارٹی آج کی پیپلز پارٹی کی طرح یہ والا الائنس کرتی؟ پیپلز پارٹی کا بننا، بھٹو صاحب کا لیڈر کے طور پہ پاکستان میں آنا ایک خوش قسمتی تھی پاکستان کی۔ 5000 سال کی غلامی کے بعد پہلی دفعہ بر صغیر کے ایک ملک پاکستان میں ڈیموکریسی ہے جس کو بھٹو صاحب لے کر آئے۔ ڈیموکریٹک شعور دیا لوگوں کو، تعلیم کا شعور دیا لوگوں کو۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر بھٹو صاحب ہمارے لیڈر نہ ہوتے تو میں اپنے بچوں کو نہ پڑھ، مجھے شعور ہی نہ آتا کہ میں نے بچوں کو پڑھانا ہے۔ اس طرح سے لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے بھٹو صاحب سے شعور لے کر اپنے بچوں کو پڑھایا، تعلیم کی طرف آئے۔ عورتوں کو حقوق دیے لوگوں نے، بچیوں کو حقوق دیے، بچیوں کو پڑھایا۔ کیا کیا کارنامہ ہے جو بھٹو صاحب کا ہم گنائیں گے، گناتے گناتے شاید ہم تھک جائیں، ہمارا ٹائم پروگرام کا ختم ہو جائے، اتنے زیادہ۔ ٹھیک ہے، ایک بات کیا ہو گئی۔ اور دوسرا آپ نے پوچھا آج کی پیپلز پارٹی، دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری اوورال پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کمپرومائز ہوا ہے۔ کمپرومائز تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کسی حد تک کیا ہے۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان میں ہائبرڈ نظام آ چکا ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز ان جنرل کمپرومائز ہوئے ہیں، لیکن ایون دین میں آپ کو ایک بات بتا لیکن دوں، ہائبرڈ نظام کا جو الزام ہے آج وہ تو نون لیگ پیپلز آج پارٹی پہ لگاتی تھی، بھٹو صاحب معذرت پی ٹی آئی پہ لگاتی تھی۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ابھی نظام ہے یہ بھی ہائبرڈ ہے؟ یہ ہائبرڈ نظام شروع ہوا اچھا، عمران کے دور میں، جو آج بھی یہاں پہ موجود ہے، اور پولیٹیکل پارٹی افسوس کے ساتھ اس کا حصہ ہے۔ لیکن میں جو پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، آج بھی کوئی بھی پارٹی اگر پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ، پولیٹیکل کیڈر کے طور پہ، پولیٹیکل پروگرام کے طور پہ، پولیٹیکل پروگرام منشور کے طور پہ پاکستان میں موجود ہے تو کمپیریٹیولی ٹھیک ہے، پیپلز ٹھیک ہے، پارٹی ہے۔ پوائنٹ ٹیکن۔ اور جی ٹھیک ہے، ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہی گا، یہاں پہ بریک کا وقت ہو جاتا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکس کریں گے عالمی بینک میں جو پاکستان نے مزید 1 کروڑ افراد کا غربت کی لکیر سے نیچے جانے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ جی سر، عالمی بینک نے جو پاکستان میں مزید 1 کروڑ افراد کا غربت کی لکیر سے نیچے جانے کا خدشہ ظاہر کیا ہے، شرازی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اب مزید اگر 1 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے تو پہلے سے ہی حالت زار ایسی ہے کہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، تو کیا اس وقت کی جو حکومت ہے یہ والے معاملات بہتر کر پائے گی؟ جو پاکستان کے عوام ہے اس کی فلاح، اس کی بہبود، بیسک نیسیسٹیز آف لائف، ہیلتھ، ایجوکیشن، انفراسٹرکچر، تعلیم، سٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر کر پائے گی؟ دیکھیں، کہنے کو یہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے اور ایک ایٹمی طاقت کے طور پہ اپنے آپ کو گنواتے ہیں، ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ دنیا کی 7ویں بڑی طاقتور فوج ہمارے پاس ہے، لیکن جو حقائق ہیں وہ آپ نے خود ہی بیان کیے کہ اس ملک کے اندر جو نصف آبادی ہے، گویا کہ 10 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں، اور غربت کی لکیر کی آپ ڈیفینیشن کریں تو یہ 10 کروڑ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دن میں صرف ایک وقت کا کھانا نصیب ہے، تو گویا کہ یہ عالمی تعریف ہے غربت کی۔
تو اب اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں 10 کروڑ لوگ صرف ایک وقت کا کھانا ان کو نصیب ہے. یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پہ سٹنٹڈ گروتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے دنیا میں. میرا خیال میں افغانستان کے بعد پاکستان وہ ملک ہے کہ جہاں پہ بچوں کی 5 سال سے کم عمر بچوں کی جو غذائی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی. لہٰذا ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما وقت پہ نہیں ہو رہی. تو ہم اگلی جو نسل ہے وہ بھی ایک اپاہج نسل جو ہم اس کو پروان چڑھا رہے ہیں. تو بھائی بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ جس ملک کے اندر کئی برسوں سے سیاسی تماشا لگا ہو, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو ایک طرح سے, وہاں پہ کسی طرح بھی سیاسی استحکام نہ ہو پا رہا ہو, من پسند لوگوں کو لایا جا رہا ہو, مقبول لیڈرشپ کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہو, جہاں پہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہو, جہاں پہ سپیریئر کورٹس کے جج یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم پہ دباؤ ڈال کے, ہمیں خوفزدہ کر کے, ہمارے گھر والوں کو اغوا کر کے ہم سے من پسند فیصلے لیے جا رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس ملک کی اکانومی کیا امریکہ کی اکانومی کی طرح پروگریس کرے گی, وہ جرمنی کی اکانومی کی طرح بیہیو کرے گی, وہ جاپان کی اکانومی کی طرح بیہیو کرے گی؟ بالکل نہیں کرے گی بھائی. اس اکانومی کا حال تو افغانستان اور ایتھوپیا کی اکانومی سے بھی برا ہوگا, ٹھیک اور ہے. یہی اس وقت صورتحال ہے. اگرچہ آپ نے پروجیکشن دی ہے کہ ہماری گروتھ کہیں 3.5% رہے گی, لیکن ورلڈ بینک آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ 1.8 سے زیادہ آپ کا گروتھ ریٹ نہیں رہے گا, اور اس دوران جو انفلیشن ہے وہ بھی 26% سے اوپر رہے گی. لوگوں کی قوت خرید پہلے ختم ہو چکی ہے. اس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال درست نہیں ہے. انویسٹمنٹ کے لیے آپ نے کونسلیں تو بنا دی ہیں, آج تک 1 روپیہ لے کے آ سکیں آپ؟ تو جب تک آپ اپنے ہاں ایک تو ملک کے اندر رول آف لا کو یقینی نہیں بنائیں گے, ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام نہیں کریں گے, ملک کی جو مقبول لیڈرشپ اس کو راستہ نہیں دیں گے, اس ملک کے اندر بیرونی سرمایہ کاری تو کیا, ملک کے اندر بیٹھا ہوا تاجر بھی 1 روپیہ انویسٹ نہیں کرے گا. تو یہ جو انڈیکیٹرز ہیں نا, ان انڈیکیٹرز کو درست کرنا پڑے گا, اس کے بعد ہی آپ کی اکانومی کوئی پرفارم کرنا شروع کرے گی. ٹھیک ہے. تو بالکل یہ جو ورلڈ بینک نے آج کہا ہے بڑا درست کہا ہے, لیکن کاش کہ ہمارے پالیسی ساز, ہمارے فیصلہ ساز ان رپورٹس کو پڑھیں اور ان کے اکارڈنگلی اپنے رویوں کو بھی درست کریں. ٹھیک ہے. بیگ صاحب, کتنا بڑا چیلنج ہے موجودہ حکومت کے لیے بے روزگاری, مہنگائی, غربت سے لڑنا؟ بھٹی صاحب دیکھیں, جس ملک میں کاشتکار کا ایک تن پہ کپڑا نہ ہو, کپاس پیدا کر رہا ہو کپڑے پہن نہ سکے, دالیں پیدا کر رہا ہو تو کھانا نہ کھا سکے, ویٹ پیدا کر رہا ہو روٹی نہ پکا سکے, جہاں پہ ذمہ دار کی بجائے, پیدا کرنے والے کی بجائے درمیان میں مڈل مین کی قدر اتنا زیادہ ہو کہ وہ پیسے کمائی جا رہا ہو, ایجنٹ پیسے کما رہا ہو, کاشتکار پیسے نہ کما رہا ہو, مزدور کی بجائے وہاں پہ ٹریڈر پیسے کما رہا ہو, یہاں پہ انڈسٹری لگنے کی بجائے ہم ٹریڈ پہ زور لگاتے ہیں کہ پیسے لیں, پیسے دیں, چیزیں لے آئیں, لوگوں کو بیچیں اور پیسے کمائیں اور ملک سے باہر چلے جائیں. جس ملک میں آپ انڈسٹری لگانے کے لیے کوئی تیار نہ ہو, انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو, کرپشن کا یہ عالم ہو کہ کرپٹ آدمی انتہائی معزز ہو جائے, ایوانوں اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ جائے, اور پاکستان میں بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتا ہو کہ پوچھنے والا نہ ہو, اور ایماندار 2 وقت کی روٹی کو ترسے, جہاں پہ ایجوکیشن کی یہ قدر ہو کہ آپ کا کوئی ایجوکیٹڈ شخص جس ملک میں رہنا پسند نہ کرے کیونکہ وہ سروائیو نہ کر سکے, اس ملک میں آپ بتائیں کہ وہاں غربت نہیں ہوگی تو کیا وہ ہوگا؟ آپ باہر کے وہاں انویسٹرز کی بات کر رہے ہیں بیگ صاحب, ہم چائنیز کو جس کے بارے میں مثال دیتے ہیں, پہاڑوں سے اونچی تو اوشن سے گہری دوستی ہے, وہاں کے نمائندوں کو, وہاں کے انجینئرز کو, وہاں کے شہریوں کو پاکستان میں ہم تحفظ نہیں دے پائے انفارچونیٹلی. تو آبویسلی میسج جاتا ہے دنیا بھر میں فورن انویسٹرز کے لیے. یقیناً 3rd کلاس پالیسیز رہی ہے, چاہے وہ افغان پالیسی ہو, چاہے ہمسایوں انڈیا سمیت ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ہوں, چاہے ایران کے ساتھ تعلقات ہوں, چاہے ویسٹ ورلڈ کے ساتھ دنیا تعلقات ہوں, ہماری انتہائی 3rd کلاس, ہمیں ڈبو ٹھیک ہے. دیا ان پالیسیز نے, ٹھیک ہے, اور پروگرام میں ابھی مزید تک آگے ہم ان بڑھتے کو ہیں. بیگ صاحب میں کنٹینیو کر واپس رہے آؤں ہیں, گا آپ کی کیری جانب. آن کر رہے ہیں. جی پوائنٹ ٹیکن. یہ اقبال افریدی صاحب, اور یہ جو ہیں یہ صاحب ایکسائز پولیس کے اہلکاروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اس روڈ پہ اگر نظر آئے نا تو اچھا نہیں ہوگا. یہ ویڈیو پہلے دکھاتے ہیں ناظرین کو, اس کے بعد پھر اس پہ بات کرتے ہیں.
ولا درې ځلې چې دا یو تاسو له لیټرې وکړي چې په دې روډ به تاسو نه ودرېږي. په دې کې ستاسو مطلب دی قبایل څه دومره د لګان دي چې تاسو به پیسې ته هلئ ته خو ودرېږه زما په مخ کې ګاډي ځه هلې تر ایسار کې چې زه دې وګورم په دې روډ باندې به نه ودرېږئ ته دېسې نه وځئ دېسې نه وځئ شابئ روان شئ دېسې نه وځئ شابئ زر شئ وځئ روان شي دې نه کړی دا ګاډي هم نه وځي وځي دې نه شابه روان دی بالکل خو دې مې قسم می کا بیا ما ولې دی په دې روډای نه دا بیا به داسې دي اوس هم دا خل د ټول راغون مې کړ زوین چې باډې تم یو سم چې خلکو ته هم چې دا خل دي چې دا قبایل لوټي. یہ بڑا روڈ پہ واقعہ پیش آیا ہے اور وہ ان کا یہ افریدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ ایکسائز پولیس جو ہے وہ چیکنگ کے بہانے نا قبائلی عوام سے پیسے بٹورتی ہے. اگر یہ موقف درست ہے بھی تو کیا یہ طریقہ یہ رویہ ہے؟ پنجاب کے 2 MPs کا واقعہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، حالیہ میں نے پروگرام کی شروعات میں اوپننگ میں منشن بھی کیا تھا. تو بھائی بطور پارلیمان کا حصہ گویا کہ پارلیمان میں بیٹھے لوگوں کا کیا کام ہے؟ ان کا کام یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ وہ VIP کلچر کو پروموٹ کریں، وہ اس ملک کے اندر VIP ٹریٹمنٹ کو انجوائے کریں. ان کا کام یہی ہے کہ جہاں اداروں میں خرابی ہیں اس حوالے سے قانون سازی کریں، ان کی سرویلنس کریں اور جہاں جہاں غلط ہو رہا ہے اس کو درست کریں. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو تو پھر آپ کو ہر قسم کی برائی نظر آئے، ورنہ پھر انہی لوگوں کی سفارش، ان لوگوں کی پوسٹنگ ٹرانسفر یہی لوگ کرواتے ہیں نا. کون کرواتے ہیں؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی جو آرگومنٹ ان کا ہے وہ قابل قبول ہے. اس ملک میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ملک ہے ایلیٹ کیپچر کا شکار. اور اگرچہ یہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں یا جو ہماری بیوروکریسی ہے کہ جن کو سول سرونٹس کہا جاتا ہے اگرچہ، لیکن یہ ماسٹرز ہیں، یہ پاور انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ اختیارات کو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ عوام کی خدمت کے لیے، نظام کو درست کرنے کے لیے نہیں آتے. اور پھر کوئی بھی اہلکار اگر وہ اپنے فرائض کے انجام دہی کے لیے ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آپ اس ملک کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں ایسی اگزامپلس ملے گی کہ ان لوگوں کو یا تو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، یا تو OSD ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، یا ان کو کوئی اور ایک ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. لیکن تو اس کا مطلب ہے شراجی صاحب ان اداروں کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ اپنے سب آرڈینیٹس کے لیے سٹینڈ نہیں لیتے اس طرح سے جیسے ان کو لینا چاہیے، تبھی پھر سیاستدانوں کو اتنی ہمت پیدا ہوتی ہے. تو جب افسران خود سیاسی سفارش کے ذریعے یہ پوزیشنز انجوائے کر رہے ہوں تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ اپنے اہلکاروں کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتے، بلکہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ زیادہ ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. جی ٹھیک ہے. بیگ صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ یہ سیاستدانوں کا جو رویہ کہ وردی کا کوئی احترام، کوئی ڈیکورم ہوتا ہے، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، اگر کوئی شخص غلط کر بھی رہا ہے فار انسٹنس تو اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، پروسیجر ہوتا ہے، کوئی SOP ہوتا ہے. یہ کوئی ذاتی ملازم تو نہیں ہے کسی کے، ایکسائز والے یا پولیس والے؟ بٹی صاحب دکھ کی بات ہے، ہمارا اوورآل رویہ یہی ہے. اوورآل ہمارا پورا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہم غیر قانونی کام کر کے بڑا آدمی اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں. ہم دفتروں میں جائیں، جو قانون وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے جس قانون کو، اس قانون کے تحت لوگوں سے رشوت لے رہے ہیں، اس قانون کو یوز کر کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں کے کام نہیں کر رہے ہیں، ان کو باہر بٹھایا ہوا ہے. آپ MPs کو آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن کے تھرو آتے ہیں، قانون اور آئین کے تھرو آتے ہیں ایوانوں میں، اور آتے ساتھ ہی غیر قانونی کام شروع کر دیتے ہیں. جو شخص کہیں بھرتی ہوتا ہے غیر قانونی کام شروع کر دیتا ہے. ہم اشارہ توڑنے والا جہاں پہ بڑا آدمی ہو، گن رکھنے والا بڑا آدمی ہو، قانون کی قدر نہ کرنے والا بڑا آدمی ہو، اور قانون کی قدر کرنے والا ڈرپوک ہو، پورا من آدمی بزدل ہو، مہذب آدمی کو بالکل انتہائی فضول آدمی ڈکلیئر کر دیا جائے، اس سوسائٹی اور ملک میں کیا چیز گرو کر سکتی ہے؟ قانون کی حکمرانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ عدالتوں میں دیکھ لیں، حکمرانی نہیں ہے، آپ تھانوں میں چاہیے دیکھ اور لیں، امید آپ کرنی پولیس چاہیے میں دیکھ لیں. اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ قانون کی حکمرانی پاکستان میں جلد سے جلد عمل میں آئے. بہت شکریہ ابراہیم بیگ صاحب اور افتخار شرعی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی.